बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर से। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने शेर अफजल मरवत पर इल्ज़ामात लगाए हैं और शेर अफजल मरवत के हवाले से खसूसी तौर पर कहा है कि जो लोग इमरान खान साहब पर तनकीद नहीं कर सकते वो फैमिली को टारगेट करते हैं। आज शेर अफजल मरवत साहब को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनसे जानेंगे उनके खिलाफ जो बातें की गई हैं उसका जवाब वो क्या देंगे। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैमिली के हवाले से हैं, अलीमा खान साहबा के हवाले से हैं और वो सबूतों की बुनियाद पर हैं। आज वो हमारे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की एक और नाअहली सामने आई है। अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो हुकूमत बंद करने जा रही है। कौन सा प्रोजेक्ट है, इस हवाले से आपको बताते हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया मवाद की निगरानी और इंटरनेट कंट्रोल के लिए कौमी सतह पर फायरवॉल का निज़ाम जून 2024 में नाज़रीन मुतारिफ कराया गया। इस मंसूबे को पाकिस्तान कम्युनिकेशन अथॉरिटी के तहत नाफिज किया गया और इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को इससे मुंसलिक हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक नाज़रीन इस इक़दाम का मकसद गैर कानूनी, नफरत अंगेज और रियासत मुखालिफ मवाद की रोकथाम था और VPN के गलत इस्तेमाल को महदूद करना था। माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन इस निज़ाम में डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिससे इंटरनेट की ट्रैफिक की निगरानी मुमकिन थी। ताहम तनसीब के बाद सारिफीन को इंटरनेट की रफ्तार में कमी, सर्विस में तातुल की शिकायत का सामना रहा, जबकि फ्रीलांसर्स, IT कंपनियों और डिजिटल सर्विसेज पर भी मनफी रिपोर्ट सामने आई। IT व टेलीकॉम माहिरीन ने सरमायाकारी के फरोग के लिए इस निज़ाम पर नजर आने की उस टाइम नाज़रीन सिफारिश की थी। बाद अज़ां 2026 के आगाज में सरकारी ज़राए ने दावा किया कि मंसूबा मतलूबा नताइज हासिल ना कर सका और तकनीकी मसाइल के बायस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकम्मल तौर पर हम आहंग ना हो सका। इस सूरत हाल में हुकूमत ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले फायरवॉल को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। फायरवॉल की बंद पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना मौकिफ देने से भी गुरेज किया है। नाज़रीन, अरबों का यह मंसूबा लगाया गया और एक खबर के मुताबिक इस मंसूबे पर तकरीबन 20 से 25 अरब लगाए गए और ये मंसूबा बिल आखिर बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी अवाम के पैसों का बेदरीग इस्तेमाल और फिर सेंसरशिप के फरोग के लिए क्या ये मंसूबा लगाया गया और इसको बंद कर दिया गया, इस पर भी बात करेंगे, आपको हकीकत बताएंगे। हमें ज्वाइन किया शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया मरवत साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अलीमा खान साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया उसमें सबसे पहले बात की गई है कि जिसने इमरान खान साहब पे तनकीद करनी होती है, चूंकि उसका बस नहीं चलता कोई इमरान खान साहब पे तनकीद करे, क्योंकि उनकी मरहून मिन्नत ये सब लोग हैं, वो तनकीद शुरू कर देता है उनकी फैमिली पर। इसी वजह से हमारे पर तनकीद की जाती है। शेर अफजल मरवत साहब भी इसी वजह से करते हैं। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि सच बोलना चाहिए, दिखा दें कि मैंने ये तनकीद की शुरुआत की हो। बार बार ये तनकीद करती हैं, इल्ज़ाम लगाती है और किसी को भी नहीं छोड़ा है माँ सिवाय अपनी ज़ात के और सलमान राजा के। बाकी तो इन्होंने कोई एक नाम बता दें जो इनके शर से बचा हो, नंबर एक। दो बात ये है कि इसका अपना एक एजेंडा है, खान का अपना एजेंडा है। खान ने अपने तमाम सियासी मामलात अचकज़ई साहब को और अल्लामा जफर अब्बास साहब को, PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर को तफवीज़ किए हुए हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी जो ये आंख का मसला था, तो क्या मुतालबा था PTI का कि हमारे डॉक्टरों को रसाई दी जाए, फैमिली की मुलाकात कराई जाए। ये बात ये नहीं माना गवर्नमेंट ने। अचकज़ई साहब ने हुकूमत को ख़त लिखा, जिसके बाद मिस्टर गौर, मोहसिन नकवी साहब और स्पीकर कौमी असम्बली के साथ बाकायदा इनके डायलॉग्स हुए। इनको उन्होंने परसुएट किया कि जी आप इस मामले पे सख्ती न दिखाएं। तो फिर हुकूमत ने यह शर्त रखी कि आप जो भी डॉक्टर भेजे, पाकिस्तान के कोई भी 2 डॉक्टर या 3 डॉक्टर बता दें, लेकिन वो शौकत खान मज़मीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत को यह अंदेशा था कि कहीं बाहर आके वो कोई सियासी बयान ना दे। सही। डॉक्टर आसिम ने क्या किया कि उन्होंने सलमान अकरम राजा को एक तो डॉक्टर कुरैशी का, नदीम कुरैशी का नाम रिकमेंड किया। जो दूसरे डॉक्टर साहब थे, मेरा ख्याल है कि उसका नाम मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन वो डॉक्टर जो थे वो डॉक्टर आर्म इंस्टीट्यूट में डॉक्टर थे।
صحیح. تو حکومت نے کہا کہ یہ تو ہمارا مطلب آرم فورسز میں ڈاکٹر ہیں، اگر رپورٹ دے گا بھی تو آپ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کے ادارے کا ملازم ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے مشاورت سے ایک دوسرے کا نام ڈال دیا. اس کے بعد جو ہے حکومت راضی ہو گئی 3 چیزوں پہ. محسن نقوی صاحب جو ہیں گئے ہوئے تھے کولمبو، لیکن سارا کام وہ وہاں سے کر رہے تھے. بیرسر گور، اچکزئی صاحب، علامہ راج ناصر عباس صاحب، عاطف خان صاحب، یہ سب اس پہ راضی ہو گئے. اور انہوں نے بلکہ سکھ کا سانس لیا کہ چلی جی اسپتال بھی ایڈمٹ کریں گے. انہوں نے آنا تھا اسپتال، یہ ایگری ہو چکا تھا. ڈاکٹرز بھی ہوں گے. اور تو بیرسر گور نے علیمہ خانم کو فون کیا کہ جی یہ ہم نے کر لیں. اس نے کہا آپ تو ٹیشن ڈیفیوز کر رہے ہیں، یہ ان تمام کو کوئی بھی صحافی حلف دے دے کیا اس میں ایک بات غلط ہو، آپ تو ٹینشن ڈیفیوز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا عاصم یوسف کہ جی آپ نے میری مرضی کے بغیر کیوں ڈاکٹر کا نام دیا ہے؟ علیمہ خان نے. علیمہ خان. اور پھر اس نے کہا جی کہ نہیں، ڈاکٹر برکی جو ہے وہ ضرور ہوگا. اب ڈاکٹر برکی کو ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں، اور حکومت کو یہ اندیشہ تھا کہ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو اس وجہ سے باہر آ کے کوئی ایسا بیان دے دے گا کہ پھر ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. پھر ہوا یہ فیصلہ ہوا کہ علامہ صاحب، بیرسٹر صاحب، بیرسر گور صاحب، یہ جو ڈاکٹر ہیں حکومت کے مقرر کردہ، اور جو خان کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم وغیرہ، ان سب کے درمیان جو ہے ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی جو تقریباً جاری رہی 2 گھنٹے لگ بھگ. اور اس کانفرنس میں کانفرنس ریکارڈڈ ہے، اس کے منٹس بھی ریکارڈڈ ہے. اور اس کانفرنس میں جب ختم ہوئی تو ڈاکٹر عاصم نے شکریہ ادا کیا آن بیہاف آف خان فیملی کہ جی ان ڈاکٹروں کا جن ڈاکٹروں نے خان کو چیک اپ کیا تھا، اور بڑے اطمینان کا اظہار کیا. جب یہ ریکارڈڈ ہے، حکومت کبھی بھی اس کو جاری کر سکتی ہے. کوئی بھی صحافی جائیں اور ان میں سے عاطف خان، اسد قیصر، اچکزئی صاحب، علامہ صاحب اور بیرسر گور صاحب سے حلف پہ سوال کر لیں کہ کیا یہ غلط ہے. تو آگے سے جو ہے محترمہ نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر عاصم کو کہا کہ جی آپ نے کیوں شکریہ ادا کیا. یہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں اس کو پھر زبردستی بیان تبدیل کروایا گیا اس کا. اور جو ان کے محترمہ کے اپنے ٹویٹس ہیں وہ ادھر سے پھر ڈاکٹر عاصم کا بیان تبدیل کرایا گیا علیمہ خان صاحبہ نے. وہ تو بیسیکلی اس نے پھر جو ہے نا جو بیان اس نے دینا تھا وہ بیان نہیں تھا، بلکہ وہ بیان دیا جو وہ چاہتی تھی. یعنی یہ جو انہوں نے بیان دیا کہ میں نہ تردید کرتا ہوں نہ تصدیق کرتا ہوں چونکہ میری ملاقات نہیں ہوئی، یہ آپ کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے انکارپوریٹ کرایا. بالکل. اچھا. پھر میں آپ کو بتاؤں نا، ایک اور شخصیت ہے، یہ اخوندزادہ، آپ جانتے ہوں گے. جی جی. وہ جناب رابطے میں رہتے ہیں محترمہ علیمہ خانم کی. تو انہوں نے فیملی کی طرف سے نام دیا قاسم زمان کا. صحیح. تو قاسم زمان کو بھی انہوں نے قبول کیا کہ چلے آ جائیں. تو شام کو محترمہ علیمہ خانم کو پتہ چلا. اس نے کہا، یہ بیرسر گور کو کہا کہ آپ عمری میں دراریں ڈال رہے ہیں، یعنی کیوں آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میری اجازت کے بغیر قاسم زمان کا نام دیا ہے. تو لہٰذا وہ سارے فیصلے جو ادھر دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لیڈر کر رہے تھے وہ سب ادھر ویٹو کر رہی تھی. لہٰذا اس طرح کے ایک آسان سی بات ہے، پی ٹی آئی کے مسائل کا ایک آسان علاج ہے. وہ آسان علاج اس طرح ہے کہ خان علیمہ خانم کو چیئرپرسن بنا دے بیرسر گور کی جگہ. تو ہم سمجھ جائیں گے کہ خان ان کے ذریعے سیاست کرنا چاہتا ہے. جب خان نے اعلان کہا کہ یہ بولے گی بھی نہیں، بارہا دکارا، اس کے باوجود نہیں آ رہی ہے، اور ہر چیز میں جو ہے اور اگر فار ایگزامپل انہوں نے بولنا ہوتا یا فیصلے لینے ہوتے، وہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کی زندگی ہے، میں چاہوں تو ایم این اے بھی بن جاؤں، مجھے پورے ووٹ مل جائیں گے، میں قومی اسمبلی میں بھی آ جاؤں، اس سے پہلے کی میری زندگی موجود ہے، میں نے کیا کہ کوئی سیاست میں حصہ لیا. ہماری سیاست میں یا سیاست میں آنا یا نہ آنا یہ میٹر نہیں کرتا، عمران خان صاحب کی صحت میٹر کرتی ہے. اور اگر بول رہے ہیں یا کوئی فیصلہ لے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ ہے سر. باقی عمران خان صاحب کی ذات کی ہے، کیونکہ ہم بہنیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ہیں جو خان نے لگائے ہوئے ہیں، خان کو اتنا وزن ہے کہ انہوں نے جو اپنے معاملات اچکزئی صاحب کو دیے ہیں، جو ان کی پوری پارٹی ہے، یہ سارے غلط ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے
میرا خیال ہے عمران خان خود اتنا امیر نہیں ہے جتنی یہ ہیں خان کے. دیکھیں آپ کو میں ایک مثال دوں, جس چیز کو بھی اس نے ہاتھ لگایا ہے نا تباہ کر کے چھوڑا ہے. نمل یونیورسٹی جو ہیں 20 سال ہو گئے بنی ہوئی ہے. 20 سالوں میں کتنے طلباء ہیں وہاں پہ؟ 300 سے زیادہ طلباء بڑھ ہی نہیں سکے. نمل کے معاملات کو یہ چیک کرتی رہی اور یہ ریگولیٹ کرتی رہی, تمام ڈونیشنز کو. کوئی ایک آڈٹ رپورٹ پیش کر دینا. مطلب یہ تو بیسیکلی ایک ہیبت بنی ہوئی ہے فیملی کی. یہ جو اپنے ہی کزن آپ ان کو لے لینا, حفیظ اللہ صاحب, خان سے قطع تعلق کرانے اور پی ٹی آئی سے نکلوایا کس نے؟ محترمہ نے کیا ہے, نیازی صاحب. حفیظ اللہ نے سب سے پوچھ لینا. صرف یہ نہیں ہے, مطلب یہ جمائما گولڈ سمتھ, کوئی انگلینڈ کا کوئی صحافی جائے ان سے پوچھے نا کہ اس کی طلاق میں بنیادی یہ سیپریشن کیوں ہوئی ہے. اور کوئی ایک یہ بشر بی بی اور اس کے مابین باہر سے اوورسیز پاکستانی آئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ رضینامہ کر لے, اور یہ خان کے لیے تکلیف بنتی ہیں گھر میں اگر ڈسٹریس ہوتا ہے. یہ ایک تو کوئی خان کے مسئلے مسائل سارے اس کے دم سے تو پیدا ہوئے ہیں, چاہے اس کی نجی زندگی ہو چاہے اس کی سیاسی زندگی ہو. اب وہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مروت صاحب نے جو بشرا بی بی کے حوالے سے کہا ہے وہ جھوٹ کا ہے. کیا جھوٹ کا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس اس ٹائم بنا نہیں تھا, توشہ خانہ 1 تھا. تو یہ جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے اس ٹائم, پارٹی کے بیش کر رہے تھے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. پارٹی متحد تھی. پارٹی میں جو دراڑ ڈالی گئی ہے وہ مروت صاحب کی جانب سے ڈالی گئی ہے. کہ میں نے کیا مطلب, میرے ساتھ کتنے لوگ آ گئے, میں کن کو لا سکا ہوں اپنے ساتھ؟ تھرڈ کیا مطلب؟ میں تو اپنا دفاع کر رہا ہوں, اپنا موقع دے رہا ہوں, اور میں نے خلاف تو نہیں دیا ہے. دیکھیں اس کو کس نے کہا ہے کہ یہ توشہ خانہ 2 کیس میں نے یہ بات کی تھی؟ میں نے کب کہا کہ یہ توشہ خانہ 2 کا مقام تھا جب یہ بات ہوئی؟ یہ تو توشہ خانہ 1 میں جب رجسٹر آئے تو یہ ہار جو یہ سامنے آیا, اور اس وقت بھی پراسیکیوٹر نے کہا تھا کہ دوسرا ریفرنس اس کا بن رہا ہے. ابتدا میں جان چھڑانے کے لیے خان کو ہم نے کہا کہ جی یہ ہار جو ہے سرنڈر کر لیتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ہار اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ یار میرے پاس نہیں ہے, تو پھر بشرا بی بی سے پوچھا جائے, مشال یوسفزئی سے پوچھا جائے ہار کدھر گیا. یہ وہ کہتے ہیں بشرا بی بی پہ الزام لگا رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی تو ناحق سزا بھی بھگت گئی, ہار بھی اس کے پاس نہیں آیا. ہار جس نے اڑانا تھا وہ کہہ رہی بشرا بی بی کی. بشرا بی بی خان کی بیگم ہے اور یہ خان کی بہن ہے. میرے بیان کو اگر درست بھی تسلیم کیا جائے تو میں خان کی بیگم کی عزت بچا رہا ہوں اور بہن پہ الزام لگا رہا ہوں. میں نے یہ تو نہیں کیا ہے نا کہ تو لہٰذا بہن ہے. یہ صرف اتنا بتا دینا کہ میں نے ہار نہیں لیا ہے. آپ کہتے ہیں ہار ان کے پاس موجود ہے بھی, ہار اس نے ہاتھ آیا ہے, اور مشال یوسفزئی اس کی گواہ ہیں. اس نے تو گواہی دی نا, اس نے تو گواہی ہے کہ ان کے پاس کیمرے کے سامنے اس نے کہا ہے. صرف یہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کیا چیزیں ہیں. اب بیٹھے ہیں تو آپ بتا دیں کہ کیا چیزیں ہیں. انہوں نے تو کھل کے آپ کے سامنے انہوں نے کہہ دیا, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہے نا, انہوں نے جو بات کی میں آپ کو وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو جب خان نکال دینا تو پھر ٹاؤٹ کی نوکری مشکل ہے, کیونکہ بہت سارے ٹاسک اس کو مل جاتے ہیں. دیکھیں ٹاؤٹ تو یہ ہے, اس سے بڑی ٹاؤٹ کیا ہوگی؟ اب مجھے یہ بتائیں, میں وکیل ہوں, آپ صاحب علیمہ خان صاحب ٹاؤٹ ہیں. ہاں ٹاؤٹ تو, اور یہ تو یہ اب ادھر مجھے بات کرنے دیں. علیمہ خان نے کیا کیا؟ ایک ٹرائل ہوتے ہیں احسان نیازی کے, کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ملٹری ٹریبیونل میں. اور اس ویڈیو پہ ہوتے ہیں جس پہ وہ شلوار یا پینٹ لے رہا ہے, اس کے ساتھ ادھر کون کھڑا ہے؟ اس کا بیٹا کھڑا ہے. جی, شیرشاہ کے ٹرائل کدھر ہوتے ہیں؟ سیول میں. یہ ہے کیا مطلب؟ اس کے لیے ملٹری ٹریبیونل, اس کے لیے سیول, اس کی 3 دن میں جو ہے رہائی ہو جاتی ہے, وہ 10 قید ہے اور ابھی تک پڑا ہوا ہے. یعنی کہ میں ویسی تھی وکیل خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس طرح فارم نے چینج کر دیا. جو سٹینڈرڈ آپ نے رکھا تھا اس کو باقاعدہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے بہت سارے معاملات میں. اس نے یہ جو امید پیرزادہ کو باہر بھیجا, اس نے شہباز غال کو بھیجا, اس نے عمران ریاض کو بھیجا, حتیٰ کہ یہ جو عادل راجہ ہے, یہ سب اس کی ایما پہ جو ہیں
یہ سارا گند انہوں نے سوشل میڈیا پہ مچایا ہوا ہے. اور ساری سوشل میڈیا کو کس کے پیچھے کس کو لگانا ہے, کتنی گالیاں دینی ہے, یہ تعین یہ کرتی ہے. اٹس اے بگ چارج کہ ان کو فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے باقاعدہ. اس کو ہو رہی ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اس کے پاس بڑی آسان سی یہ ہے کہ خان نے باہر نہیں آنا ہے, وراثت سنبھالو جس طرح بھی سنبھالو, اور اسی پہ یہ لگی ہوئی ہے. تو وہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک اور بات انہوں نے کی کہ جو فیملی کے درمیان جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ فیملی کے درمیان ہمارے سپلٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم بہنوں کو, اب بشرا بی بی کو ہم سے, یہ بیانات ہی اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں. بیانات بشرا بی بی کا انہوں نے خود بشرا بی بی پہ کتنے الزامات انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سے لگائے. یہ مطلب ہے ہم کوئی گھاس تو نہیں کھاتے ہیں پاکستانی, ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی بے نہیں رہتی تو اچھا ہوتا. یہ تو سیاست, امارت, دولت, شہرت, اقتدار, سب چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہتی. ابھی اچکزئی صاحب سے پوچھے نا, یہ جب سپریم کورٹ میں اکٹھے ہوئے, وہ دونوں بہنوں نے سب کا منہ دیکھنے گوارا نہیں کیا, سلام دعا تک نہیں کی. گناہ کیا ہے؟ خان نے اس کو مقرر کیا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور ہر اس شخص کا گناہ بنے گا جو خان کے لیے نکلے گا, اور جو خان کے لیے جو ہے کوئی مشن یا کوئی مقصد یا کے لیے جو ہے کوئی بیڑا اٹھائے گا. یو آر سینگ کہ یہ پہلے سے جو دراڑ ہے وہ آپس میں ان لوگوں کی موجود ہے. لیکن آسان حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ خان اس کو پارٹی دے دیں. جب تک پارٹی اس کو نہیں ملے گی, پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرے گی, وہ خان کو مانے گی. اس نے سیرینا ہوٹل میں وکیل کو بلایا, برسر گور آج بھی زندہ ہے, اور اس کو کہا, یہ 2019 اپریل کی بات ہے, مارچ اپریل کی, تو یہ تصویریں میرے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے وکیل کو کہا کہ جاؤ کاغذات بناؤ, برسر گور سے دستخط لو, مجھے اس پارٹی کا چیئرپرسن بنواؤ. تو برسر گور کے پاس خان نے کہا یہ نزدیک پٹکنے نہیں دینا ہے. یہ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں سب کو پتہ ہے. بیرسٹر گوہر کو یہ بات پتہ ہے کہ انہیں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پارٹی کا چیئرمین مجھے جا کے خان صاحب کے پاس لے کے جاؤ, اور خان نے کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا خان صاحب کے پاس جاؤ, انہوں نے کہا دستخط کرو, الیکشن میں سبمٹ کرتے ہیں, میں چیئرپرسن بن گئی ہوں. تو وہ جناب بیرسٹر گوہر نے اس پہ کیا کہا؟ بیرسٹر گور نے کیا کرنا تھا کہ نوٹس میں لیے آیا, تو خان نے آگے سے کہا کہ نزدیک نہ آنے دیں. یہ اس کی بیرسٹر گوہر اس بات کی تصدیق کریں گے جو آپ نے بات کی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ مجھے پارٹی کا چیئرمین نومینیٹ کرو اور دستخط شدہ یہ لیٹر جو ہے الیکشن کمیشن میں لے کے جاؤ. میرا خیال ہے کہ اب ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں کی تصدیق کرنی چاہیے. بہت ہو گیا. اگر یہ اس طریقے سے کھل کے ان کو جواب نہیں دیں گے تو پارٹی نہیں رہے گی. بیرسٹر گور سب کو کرنی چاہیے, ورنہ تو یہ خبر ہوگا نا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, میں کیوں کروں, میں کوئی اور بات کیوں نہ کروں. میرے مطلب ایک بندہ ہے جو کہ گواہ ہے ساری چیز کا, اسے بولنا تو چاہیے تاکہ آپ کی بات کی تصدیق ہو. بیرسٹر گور صاحب تو دیکھیں, بیرسٹر گور صاحب کی بھی اس نے کلاس لی نا کہ جی آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر جو ہیں کا نام کیوں دیا. ہر چیز میں ان سے پوچھے کس کو چھوڑا ہے. ابھی یہ شنزانے کی پیچھے شروع ہو گئی ہے, شہریار کے پیچھے اس کا میڈیا لگا ہوا ہے. سہیل افریدی کو جناب اس نے کلاس لی ہے, اور پھر سہیل افریدی نے یہ جو ابھی آزادی فورس بنائی ہے, یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. علیمہ خان نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے بنانی ہے, پارٹی نے جو ہے تعلقی کا اظہار کر دیا. اچھا, یعنی پارٹی کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ رہائی فورس کو مسترد کر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ یہ علیمہ خان صاحبہ نے فیصلہ لیا ہوا تھا, پارٹی کا اس میں کنسنسس شامل نہیں تھا. پارٹی نے کبھی یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے سہیل افریدی کو آپ اعلان کر دیں, انہوں نے اعلان کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی فیصلہ جو ہوگا وہ خان کرے گا یا پارٹی کرے گی. سہیل افریدی کا ڈومین نہیں بنتا ہے. ابھی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف, مطلب آپ جن کی بات کریں, شاندانہ گلزار صاحبہ, مشال یوسفزئی, شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر, یا پھر ایکس وائی زی جو بھی ہیں, شہریار افریدی, جو آپ یہ اچکزئی, محمود اچکزئی, ایسے کسی کو کوئی دیکھیں, یہ محمود خان جھوٹ نہیں بولے گا. حلف پہ کوئی اس سے سوال کرے نا کہ یہ چیزیں جو میں نے اجلاس کے حوالے سے کہی ہے یہ غلط ہے یا جھوٹ ہے. کبھی ایک ہے نا, حد ہوتی ہے نا, آرام سے بیٹھ جاؤ نا. مطلب ہے کسی اور لیڈر کی بہنیں نہیں تھی. زرداری صاحب ہے, نواز شریف صاحب ہے, اور
ولی خان صاحب ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح اتنی مداخلت، اتنی کوئی تمکنت اور اتنی تراک سے جو ہے ہدایات دینا، لوگوں کو ریڈیکیول کرنا، لوگوں کو تراشیاں کرنا، پھر سوشل میڈیا کی جو گالم گلوچ بریگیڈ لونڈے لپاڑے ہیں ان کو پیچھے ڈلوا دینا، بس ہوتی ہے نا ہر ایک کی صبر کی. ہمیں تو 1.5 سال سے گالیاں مل رہی ہیں، اس کے بعد میں نے کسی کا کیا لحاظ کرنا ہے، اور ساری اس کی ہدایت پہ ہوتی ہے. ہر ایک کو جناب یہ سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان واٹس ایپ گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کس طرح سے آپریٹ کس طرح سے کرتا ہے یہ؟ کیا علیمہ خان ڈائریکٹ ہدایات دیتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. وہ کہتی ہیں کہ یہ مروت ہے، اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، اب اس کے خلاف آپ نے وہ تو اب براڈ لائن سب کو پتہ ہے، تو لہذا جب کوئی نیا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے پھر یہ جناب آپ کو یہی کہنا ہوتا ہے یا قیوم. تو اس سب میں مروت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کس ڈیمیج ہو رہی ہے؟ اور پھر پارٹی جو ہے نا، پارٹی سب کمزوری دکھا رہے ہیں، اس کو شٹ اپ دینی چاہیے. خان نے کہا اس کو بلاک کرو، یہ پارٹی کے حواس پہ بیٹھی ہوئی ہے. خان کو حلفاً کہتا ہوں، خان کے فرشتوں کو علم نہیں ہے کہ پارٹی کا یہ اشتہار کیا. یہ جس طریقے سے انہوں نے علی امین خان کی چھٹی کرائی، ایک سازش بتائے نا، ہر چیز کے پیچھے سازش، ہر چیز کے پیچھے دروغگوئی، ہر چیز کے پیچھے سوشل میڈیا گالم بریگیڈ، یہ لونڈے لپاڑے کہاں پہ پی ٹی آئی کو کھڑا کر دیا. آج آپ ایک نکال دے ایسا جو آپ کی نیوٹرل صحافت کا تقاضا ہو، ہم دیکھیں کہ آپ کی کیا اثر کرتے ہیں. آپ کے تمام کمیونٹی کے لوگوں کو انہوں نے پی ٹی آئی سے الائنیٹ کیا ہے گالم گلوچ دے کے. جس بھی اینکر سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 سال سے گالیاں پڑ رہی ہے. یعنی کوئی سچ نہ بولے، کوئی نیوٹرل رائے نہ دے، کوئی جرت نہ کریں جناب کہ کسی فرد کے غلط اقدام جو ہے میڈیا میں اس کا ذکر کریں. مروت صاحب لیکن یہ سارے لوگ پھر اگر بیرسٹر گوہر کی بات کریں، شہریار افریدی کی بات کریں، محمود اچکزئی کی بات کریں، علامہ راجہ ناصر کی بات کریں، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں پھر؟ ان کو تو بولنا نہیں ہے نا. چاہیے. خان سے ملنے کا موقع ان کو کب ملا ہے؟ نہیں مطلب یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ پالیسی جو ہے علیمہ خان صاحب سے دی گئی، ہم اس پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ جائیں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں اچکزئی صاحب سے پوچھیں کہ غلط ہے یا درست ہے. وہ قطعاً ان کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا. آپ عاطف خان صاحب سے سوال کر لیں نا، آپ گور صاحب سے سوال کر لیں، علامہ صاحب سے سوال کر لیں. جان انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں دینی ہے، اللہ کو دینی ہے. لہٰذا یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ لوگوں کو خود بھی تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے نا کہ پارٹی کے اندر یہ جو پارلیمانی پارٹی نے جو ڈیسیجن دیا کہ بھائی ہم علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کے پیچھے جائیں گے، ان کو خاموش کرا جائے. مطلب یہ کس لیے ہیں یہ جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ خان نے غلط ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اچھا ہے نا، مسئلے کا حل ہی اسی میں ہے کہ وہ چیئرپرسن بن جائے، تو پھر ہمیں بھی اعتراض نہیں ہوگا. خدا کی قسم میرا حق ہی نہیں رہے گا، میں کہوں گا یہی چیئرپرسن ہے اور جو یہ کہتی ہے اس طرح ہونا چاہیے. لیکن خان اعتماد نہیں کرتا اس پہ. صحیح. تھینک یو ویری مچ. شیر افضل مروت صاحب ناظرین موجود تھے. علیمہ خان صاحبہ نے جس میں شیر افضل مروت کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا. آج شیر افضل مروت نے بہت سارے الزامات علیمہ خان صاحبہ پہ لگے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان سے بھی رابطہ کیا جائے. علیمہ خان صاحبہ سے پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ. کوئی مت جائیے گا. ناظرین ہمیں آئی ٹی ایکسپرٹ اسامہ خلجی نے جوائن کیا. بہت شکریہ اسامہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ فائر وال کا منصوبہ حکومت کی جانب سے زور شور کے ساتھ لگایا گیا اور اب جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اس منصوبے کو بننے کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کارآمد نہیں رہا، فری لانسرز کو نقصان ہو رہا تھا، انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہو گئی تھی، ہم نے 5G کے اسپیکٹرم میں جانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو بند کیا گیا ہے اور جو لگایا گیا ہے اس میں کتنا نقصان تقریباً لوگوں کو ہوا ہے، عوامی ٹیکس کو ہوا ہے، فری لانسرز کو ہوا ہے؟ جی 16 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے کام کرنے کے لیے، کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری اور فری لانسرز کا کام کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ 30 to 40% اس کی سپیڈ جو ہے سلو ہو گئی تھی. تو ظاہری بات ہے اس کا معاشی نقصان بہت زیادہ ہے. اور میرا سوال اس میں یہی اٹھتا ہے کہ کیا احتساب ابھی ہوگا یا نہیں، کہ کیوں اور کس کے کہنے پہ اتنا جو ہے پیسہ خرچا گیا
اس پہ ایک ایسا سسٹم لگایا گیا جس نے پاکستان میں پورے انٹرنیٹ کے انفراسٹرکچر کو خراب کیا، اکانومی کا برا اثر آیا اور اس کے بعد کر دیا گیا اور اس کا فیلئر جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا. تو جب آپ اس طرح کی پالیسیاں جی اسامہ. جب بنائی جاتی ہیں، اس میں ایکسپرٹس کی رائے نہیں لی جاتی، انڈسٹری کی رائے نہیں لی جاتی اور جو پالیسی میکنگ ہے وہ بند دروازوں میں ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ پھر اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے. اسامہ آپ کیا کیوں ہیسٹ میں یہ پالیسی میکنگ کی گئی؟ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری اسپیشلسٹ سے رائے نہیں لی گئی یا نہیں بتایا گیا، کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں کہ کیوں کیا گیا ایسا؟ جی، میری نظر میں تو یہ سسٹم لگایا گیا تھا تاکہ سینسرشپ زیادہ کی جائے، سرویلنس زیادہ کی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ جو مواد ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور جو مختلف مظاہرے ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کہیں مظاہرہ پاکستان ہوتا تھا، جو ایک قانونی حق ہے اور آئینی حق ہے ہر پاکستانی شہری کا، تو اس پہ انٹرنیٹ کو دیا جاتا تھا. اگر انٹرنیٹ نہیں بند ہوتا تھا تو یا یوٹیوب اور ایکس جو ہے بند ہو جاتے تھے اس مظاہرے کے دوران. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ واٹس ایپ پہ آپ تصویریں، ویڈیوز، وائس نوٹ نہیں کر سکتے تھے. تو میری نظر میں تو یہ جو جمہوری آزادیاں پاکستانی شہریوں کو پاکستان کے آئین میں جو ہے دی گئی ہیں، ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اس سے پاکستانیوں کو بہت پہنچا. اسامہ از پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ دا فری لانسرز یا جو ای کامرس کر رہے ہیں، یہ کتنا مشکل تھا؟ مطلب انٹرنیٹ ڈسٹرپشن ہوتی ہے یا فائر وال لگا دی جاتی ہے، اور کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ فائر وال رہے لیکن انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر نہ ہو؟ دیکھیں، فائر وال ویسے ہی انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوئی تھی، تو جو آبویسلی سسٹم تھا وہ ٹیکنیکل طور پہ اچھا نہیں تھا. اور اس میں یہی ہے کہ جو فری لانسرز تھے اس کو تو بہت زیادہ نقصان ہوا اس کی وجہ سے، کیونکہ جب انٹرنیٹ بند ہوا مئی 2023 میں تقریباً 4-5 دن کے لیے، تو اس میں جو فری لانس ویب سائٹس ہوتی ہیں پاکستانی فری لانسرز جس پہ اپنی سروسز دنیا بھر میں بہت اچھی طرح دیتے ہیں، تو ادھر پاکستانی پروفائلز کے اوپر ایک نوٹس آ گیا تھا کہ یہ جو فری لانسر ہے یہ پاکستان میں موجود ہے، کیونکہ وہاں انٹرنیٹ صحیح نہیں چلا تو یہ شاید آپ سے رابطہ آپ کا ان سے نہ ہو سکے. تو اس قسم کا نقصان جو ہے پاکستان کے یہاں پہ اور پاکستانی جو ٹیلنٹ ہے اس کو یہ نقصان بہت زیادہ ہوا. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ غریب سے غریب لوگ جو فوڈ ڈیلیوری رائڈرز ہیں، جو آپ کے بائک کیا چاہتے ہیں، جو ڈفرینٹ گگ اکانومی جسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی آن لائن بیس سروسز دیتے ہیں، کام بھی رک گیا کیونکہ گوگل میپس نہیں چلتا تھا. اس کے علاوہ ان کی جو ایپس ہیں وہ نہیں تھی، انٹرنیٹ بند ہو جاتا تھا یا سلو ہو جاتا تھا تو وہ پہنچ نہیں سکتے تھے جہاں انہیں پہنچنا ہوتا تھا. تو جو غریب لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے غربت سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، ان پہ بھی اس کا بہت برا اثر ہوا. اچھا، اس میں اسامہ کیا پرٹیکولرلی کچھ لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا؟ مطلب فار اگر ہم کسی ویلاگر کی ویڈیو چلاتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اسکرول کرتا رہتا تھا، ویڈیو اس کی نہیں آتی تھی، چلتا نہیں تھا، اس کا کانٹینٹ نہیں سامنے شو ہوتا تھا. آن کنٹریری ٹو بہت سارے ویلاگرز کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا. ایک تو یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ پرٹیکولرلی بھی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجولز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ ان کو اس جو ہے بین لسٹ میں ڈالا گیا ہو، یا پھر ان کے انٹرنیٹ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس پر ڈسکن ہو، یا پھر یہ فائر وال اگر دیکھا جائے تو یہ ایسا ہے کہ یہ اپلائی ارسپیکٹو آف اینی سب پہ ہوتا ہے، اس سب کی جو ہے ڈسرپشن جو ہے وہ ہوتی ہے، انٹرنیٹ ڈسرپشن. جی کمبر، بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا، اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اوور آل جو فائر وال ٹیکنیکل لیول پہ لگایا گیا وہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے سارے جو گیٹ ویز ہیں اس پہ لگا گیا. پاکستان کے مین گیٹ وے پہ بھی جو ہے آپ کا ویب مانیٹرنگ سسٹم موجود تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ ایک اثر آیا جو شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہوگا. تو ایک تو اوور آل پورے ملک میں انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کیا گیا، اور پھر دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کافی ویلاگرز نے، یوٹیوبرز وغیرہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی جب
وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ پرٹیکولر یوٹیوب چینلز یا جو وہ ویڈیو لگاتے تھے اس URL کو جو ہے ٹیکنیکل طریقے سے اس کی ریچ جو ہے انہوں نے کم کی. تو وہ ٹارگیٹ بھی کافی لوگوں کو کیا گیا. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ سرویلنس بھی بہت زیادہ ہو گئی اس سسٹم کے ساتھ. خاص کر جو ویب مانیٹرنگ سسٹم ہے ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کے جو موبائل انٹرنیٹ پہ ان انکرپٹیڈ ٹریفک ہوتی ہے یا وائی فائی کے ذریعے تو اس کو جو ہے سرویل کرنے کا بہت آسانی سے کر سکتے تھے. اور جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی انہوں نے خریدی ہوئی ہے اور اس فائر وال کے علاوہ بھی کافی ٹیکنالوجی جو ہے پوری حکومت کے پاس ہے اس کے ذریعے لوگوں پہ جاسوسی اور پھر لوگوں کو کر کے ان کے جو یوٹیوب پہ چینلز ہیں ان کو تھروٹل کیا گیا. تو اس کا بھی بہت برا اثر جو ہے لوگوں پہ پڑا ہے. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی ہونی ہے پاکستان میں 5G جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی چونکہ آکشنز میں جانے سے پہلے بھی کچھ اقدامات لیے جاتے ہیں اس کے پیش نظر شاید یہ جو ہے قرار دیا گیا ہو کہ یہ منصوبہ مکمل ناکام ہو گیا ہے تو ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے کسی بھی فیز میں نہیں ہیں؟ جی میرے خیال سے 5G ایک نئی ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے آئے گا اور شاید وہ پرانا فائر وال جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہ ہو. تو شاید اس وجہ سے انہوں نے ابینڈن کیا ہو. کیونکہ حکومت کی طرف سے اس پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور ہمیں ڈیٹیلز نہیں دی جاتی تو جو پرائیویٹ انڈسٹری کے ایکسپیرینسز ہیں اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی اوپینینز ہیں اس کی بنیاد پر ہی ہم جو ہے تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن میری نظر میں 5G پاکستان میں کافی ٹائم ہو گیا پہلے چاہیے تھا ابھی بھی آ رہا ہے. تو اچھی بات ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ذرا تیز ہو جائے تاکہ لوگوں کے بزنس اور لوگوں کے جو روزمرہ کی زندگی ہے لوگوں کی کمیونیکیشن ہے اور جو فری لانسرز کے کام ہیں جو گیگ اکانومی کے ورکرز ہیں ان کا کام آسان ہو جائے اس سے. اچھا اسامہ یو آر ویری سیزنڈ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں, ویری سین گائے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مختلف حکومتوں کی پالیسیز دیکھی ہیں جس میں PTI کی پالیسی ٹورڈز IT انڈسٹری ان کمپیریزن ود مسلم لیگ نون کو اگر دیکھیں PMLN کی پالیسی ود ٹیکنالوجی آپ کی بہتر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مختلف ٹائم پہ مختلف اقدامات گئے. ہم نے دیکھا تھا کہ PTI کے ٹائم پہ کوشش کی گئی تھی کہ پیکا کا آرڈیننس وہ لائے تھے پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت. اس میں جو ہے نقصان ہوا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انلیگل قرار دیا تھا. لیکن اس کے علاوہ PTI کی حکومت میں ایک پوری پرائم منسٹر کا گروپ بنا تھا ایکسپرٹس کا جو پروفیشنل سے انڈسٹری والے تھے وہ کافی انوالو تھے. لیکن موومنٹ اس میں شاید میری نظر میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی جتنے ان ایکسپرٹس کی ایکسپیکٹیشنز تھیں. لیکن پھر PML دور میں ہم نے دیکھا جو انفراسٹرکچرل چینجز آئیں, جو یہ فائر وال آیا اور مختلف سرویلنس اور سینسرشپ ہوئی, وہ میرے خیال سے PTI طور سے بدتر رہی ہیں کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بہت زیادہ آہستہ ہو گئی اور اس کے علاوہ شٹ ڈاؤنس بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے PTI کی حکومت میں بھی, نون کی حکومت میں بھی. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو IT انڈسٹری ہے وہ کافی زیادہ پاکستان سے باہر چلی گئی اور اس کے علاوہ بھی کافی انٹرنیشنل جو کمپنی ہیں وہ چلی گئی ہیں. تو اکانومی کے حالات PMLN کے دور میں میرے نظر میں اور بدتر ہو گئے ہیں. IT ایکسپرٹس آپ کی لاسٹلی کیا سجیشنز ہوں گی جن پر عمل پیرا ہو کہ حکومت بہتر کر سکے IT سیکٹر کو, خصوصاً اس طرح کے پروجیکٹس نہ لگیں, عوامی ٹیکس پیئر کا بے دریغ استعمال نہ ہو, کو نقصان نہ ہو, اور یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے ای کامرس ای ٹریڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, فری لانسرز بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان میں تو ویسے ہی جابز نہیں ہیں اور اگر کوئی شخص غلطی سے اس طرف چلا جاتا ہے تو اس کو نہ انٹرنیٹ کی فراہمی ملتی ہے نہ وہ ایڈوانٹیجز ملتے ای کامرس کو کرنے, ای کامرس کرنے والے کو مل رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے اس انڈسٹری کو فروغ دیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جب پالیسیاں قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس میں آپ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں. تو ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر پروسیس ہونا چاہیے جس میں آپ کی IT انڈسٹری, آپ کی بزنس انڈسٹری, آپ کی یونیورسٹیز ریپرزینٹیٹیوز سب جو ہے اس میں موجود ہو, میڈیا, لائرز کمیونٹی, تاکہ آپ ہر کسی کی رائے لے کے اکٹھا لے
جائیں گے اپنے ساتھ ہی تو آپ کی پالیسی اچھی بنے گی. اگر بند دروازوں میں پالیسیاں بنے گی تو obviously لوگوں کا اس میں مسائل بہت زیادہ آئیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کو بری چیز دے کے کنٹرول کرنے کے بجائے اس کو اچھی طرح فروغ دیں تاکہ لوگ اس کا اچھی طرح فائدہ اٹھا سکیں. اگر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے تو ٹیکنالوجی کا تو obviously بہتری نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں کرنے کی بہت ضرورت ہے حکومت کو. میرے خیال سے کچھ اقدامات جاتے ہیں لیکن کیونکہ اس قسم کے انفراسٹرکچرل چینجز انٹرنیٹ میں لائے گئے جس میں ساری بنیادی جو انٹرنیٹ کی ساری کیریکٹرسٹکس ہیں اس پہ بہت برا اثر آیا. اس کی وجہ سے پھر آپ کی انڈسٹری بھی امپیکٹ ہوا, ایجوکیشن پہ بھی امپیکٹ ہوا, اور آپ کے جو روزمرہ ایجوکیشن ہے جو ورک پلیس میں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. اس کو جو ہے کم کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک پراپر پروسیس کے تھرو ساری پالیسیز بنائیں. تھینک یو ویری مچ. اسامہ خلجی ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کر رہے تھے پروگرام میں. فی الحال اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات اللہ نے کے بعد.